कुरान पाक में जिन कौमों का तज़किरा हुआ है, इन कौमों में एक कौम सबा के नाम से भी गुजरी है। इस कौम पर भी अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी थी, लेकिन इस कौम ने जब सरकशी की तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। ये कौम किस गुनाह की मुर्तकिब हुई और इस पर अल्लाह ताला ने उन पर अपनी किस मखलूक के जरिए अजाब भेजा और इस कौम का अंजाम क्या हुआ, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक में गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात का जिक्र बार बार किया गया है और बार बार इन कौमों की सरकशियों का और इन पर नाजिल होने वाले अजाबों का जिक्र हुआ है। याद रहे कि इन कौमों पर नाजिल होने वाले खौफनाक अजाबों के इस तज़किरे से न सिर्फ उस ज़माने के अहले कुरैश और अहले किताब को डराया गया है, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इन वाक़यात में इबरत है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इन वाक़यात पर गौर करे और इन वाक़यात से इबरत हासिल करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कौम सबा की। आपको बताते चलें कि सबा जनूबी अरब की एक बहुत बड़ी कौम का नाम था। कदीम ज़माने से ही अरब की इस कौम को काफ़ी शोहरत हासिल थी। 2500 साल कबल मसीह के बाबुल के तज़किरों में इस कौम का जिक्र मिलता है। इसी तरह बाइबल में भी इस कौम का जिक्र मिलता है। दोस्तों, कौम सबा को सबा इसलिए कहते हैं कि इसको सबा नामी एक शख्स ने आबाद किया था। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि सबा कोई मर्द था या कोई औरत या मुल्क का नाम था। आपने फरमाया सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे, उनमें से 6 यमन चले गए थे और 4 शामिल चले गए थे। सबा साम बिन नौह के बेटे केतान के बेटे थे। यही वजह थी कि उन्हें केतानी अरब भी कहा जाता था। दोस्तों, कहते हैं कि सबा का असल नाम अब्दुल शम्स था। अहले तारीख ने यह भी लिखा है कि अब्दुल शम्स ने अपने ज़माने में आखिरी नबी की बिशारत सुनाई थी। वो एक नेक इंसान था। सबा जनूबी अरब के तमाम कबाइल का जद अमजद था। उसने यमन के मशहूर शहर मारब को आबाद किया था। इब्न कसीर ने यह भी लिखा है कि सबा बाद में यमन के बादशाहों का लक़ब हो गया था और मलिका सबा यानी बिल्कीस का ताल्लुक भी इसी सल्तनत से था। रिवायात बताती हैं कि कौम सबा की सल्तनतें एक ज़माने में इतनी ताकतवर हो गई थी कि मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक के इलाके तक फैल गए। यहाँ के खंडरात में उनके निशानात अब भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कौम सबा के उरूज का ज़माना 1100 क़ब्ल मसीह बताया जाता है। जब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो ये कौम एक मालदार कौम की हैसियत से मशहूर हो चुकी थी। इब्तिदा में इस कौम के लोग सूरज की परस्तिश किया करते थे और जब मलिका बिल्कीस, जिसको मलिका सबा भी कहते हैं, उनकी हुकूमत आई तो उस कौम के लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुसलमान हो गए और उन्होंने बुत परस्ती और शिर्क को छोड़ दिया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कौम सबा के ज़माने में यमन में मारिब नामी एक शहर था। ये शहर बल्ख नामी 2 पहाड़ों के दरमियान था। पहाड़ों से बारिशी पानी आने की वजह से ये शहर हमेशा सैलाबी जद में रहता था। लिहाजा इस कौम के बादशाहों ने, जिसमें मलिका बिल्कीस भी शामिल है, इन दिनों पहाड़ों के बीच में एक बंद बनवा दिया। यूँ सैलाबी पानी इस बंद के पीछे जमा हो जाता और यूँ सैलाब से इस शहर को महफूज किया गया। इस बंद में पानी के निकलने के लिए ऊपर नीचे 3 दरवाजे बनाए गए और इस बंद के नीचे एक बड़ा तालाब भी बनाया गया, जिससे 12 नहरें निकाली गईं जो शहर के मुख्तलिफ अतराफ में फैलती थीं। दोनों पहाड़ों के गिर्द बागात लगाए गए थे जिनमें हर तरह के दरख्त थे और उनमें फल भी कसरत के साथ पैदा होते थे। कहते हैं कि उन फलों की इस कदर फरावानी थी कि एक औरत अगर खाली टोकरी लेकर उन दरख्तों के नीचे चलती तो ये टोकरी खुद ब खुद फलों से भर जाती थी। सैकड़ों मीलों पर फैले इन बागात का सिलसिला देखने से यूँ महसूस होता था कि ये एक ख्वाबों का शहर है। तरह तरह के फूलों से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता था और जब हवा चलती तो ये खुशबू पूरे शहर में फैल जाती थी और लोग लुत्फानंदोज़ होते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस इलाके को बलद तैयबा करार दिया है, जहाँ सर्दी गर्मी का एतदार और आबो हवा ऐसी सेहत बख्श थी कि वहाँ मक्खी मच्छर का नाम न था और न कोई मूजी जानवर वहाँ मौजूद था। रिवायात बताती हैं कि मलिका बिल्कीस का सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिश्ता होने के बाद ये कौम एक लंबे अरसे तक तौहीद पर गामज़न रही, लेकिन बाद में इन्होंने बगावत और सरकशी शुरू कर दी। ये कौम काफिर हो गई और इस कौम में दोबारा से शिर्क और बुत परस्ती का जोर हो गया। उन्होंने अलमक्का यानी चांद देवता, ईस्टर यानी जहरा सितारा, ताब यानी सूरज देवी और इसी तरह के बहुत सारे बातिल देवताओं की पूजा शुरू कर दी। कहते हैं कि बुत परस्ती के अलावा ये लोग ऐश परस्त हो चुके थे और माल दौलत के नशे में चूर हो गए थे और खुदा की याद से गाफिल हो गए थे
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ کہتے ہیں قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ یہ لوگ گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے جسم کی گندگی کو صاف کرتے تھے اور ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ اگر کوئی نیک صالح شخص انہیں تنبیہ کرتا تو وہ کہتے، جاؤ، ہمیں اناج کی کمی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس پھل، گندم اور میووں کی فراوانی ہے۔ دوستوں، جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور انبیاء کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ عذاب کیا تھا اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ملکہ بلقیس کا واقعہ بتاتے ہیں، جسے ملکہ سبا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں اس قوم کا واقعہ ایک پرندے کے حوالے سے بیان ہوا ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ روایات بتاتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ البتہ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ روایات کے مطابق تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگیں آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا مالک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے لوگ مشرق اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا منتہائی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ یوں ایک پرندے یعنی ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوم سبا کے متعلق یوں خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہیں اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دینا۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت عام تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامور پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کہا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچواں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ دوستوں، سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے
اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانشمندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمت حاضر ہیں، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا متی فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کی ثواب دید پر منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلے کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کا اسے یقین دلا دیا۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرمانرواؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے پیروکار متی فرمان بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں۔ دوستوں، حضرت سلیمان یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح علانیہ ملک کی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ موہوم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرا اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و قلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکیں۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ لوٹ گھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ دوستوں، ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ فوری طور پر متی فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائے۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا، اس صورت میں اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا، وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے، یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ اور فرمایا، تمہارے لیے صرف 2 صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری یہ صورت ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ دوستوں، کہتے ہیں جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہٰذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی
تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ یاد رہے کہ جنات آپ کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرمانروا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرمانروا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے اس دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا، جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ دوستوں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن پرخیا تھا۔ کتاب سے مراد کتب سماوا ہے، اور اس میں اعظم یا اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقع اس نے چشم زردن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ دوستوں، ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا، اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پانچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ دوستوں، بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اس کی بصیرت تھی، اور کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہے اور اللہ کے نبی ہے، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرمانروا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر یعنی ہدہد کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرمانروا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وقت نے جو عظیم فرمانروا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرمانروا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے، اور یوں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔
دوستوں یہ تھا واقعہ ملکہ بلقیس کا، جو اسی قوم سبا سے تعلق رکھتی تھی جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اور پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کے ایمان لانے کے بعد یہ قوم کافی عرصے تک توحید پرست رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ قوم دوبارہ سے مشرک ہو گئی اور اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، جس کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قوم نے جب سرکشی کی تو اس کا انجام کیا ہوا۔ دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ قوم سبا کی طرف وقتاً فوقتاً 13 نبی مبعوث کیے گئے تھے، جن میں سے ایک پیغمبر حضرت سلیمان بھی تھے۔ ان پیغمبروں کا تفصیلی تذکرہ کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے، البتہ ان انبیاء نے ان لوگوں کو خدا کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن باقی سرکش قوموں کی طرح اس قوم نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو کافی مہلت دی، لیکن یہ کفران نعمت پر قائم رہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چچندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چچندروں اور چوہوں نے مارب ڈیم کا رخ کیا اور اس کے بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس کے نیچے سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے چھوٹے بڑے سوراخ جگہ جگہ کر دیے اور بند کو کھوکھلا کر دیا۔ دوسری جانب بارشیں زیادہ ہوئیں، جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ دوستوں اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ دوستوں یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ناشکری اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا اور اس قوم کو اس کے باغات سمیت غرق کر کے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں اس واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں اور کفران نعمت نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ نعمتیں چھین لے گا۔ دوستوں قوم سبا کا تفصیلی تذکرہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اب آپ کو حضرت سلیمان کے معجزات کے حوالے سے دلچسپ حقائق بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستوں یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ دوستوں آئیے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن قصیر رحمۃ اللہ نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن ایشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن عمیان اداب بن ارم بن اسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اور دوستوں جہاں تک بات ہے آپ کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی: بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستوں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ کا ذکر ہوا ہے۔ روایت میں آپ علیہ السلام کے بچپن میں جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلے سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا
کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ حفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کی تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستوں، حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 31، 32، 33 میں یوں موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ماعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستوں، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ کے لیے تسخیر و جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سورہ انبیاء۔ ایک اور واقعہ چونٹی کے حوالے سے ہے، یہ بھی آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلی گئی۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستوں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے،
तो आपने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चूंटी कहने लगी, है पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मतलब ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास लेकर जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना ले जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान ने दरियाफ्त फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है? वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। और दोस्तों, अल्लाह को इस चूंटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई कि उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चूंटी का तज़किरा अपनी मुबारक किताब कुरान करीम में भी फरमाया और इस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।